नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले हफ्ते सूरतुल अनाम जो आयत हमने कवर की थी वो 100 से 110 तक की थी। उसका रिकैप देख लेते हैं। तौहीद, रिसालत और आखिरत के मजमून पर बात चल रही है। अहले मक्का के शुरका में फरिश्ते भी शामिल हैं और फरिश्तों के अलावा जिन भी शामिल हैं। फरिश्तों को तो उन्होंने अल्लाह ताला की बेटियां घर रखा है। तो इसका जवाब ये दिया गया कि भला वो जात जो इस कायनात की मूजद है, बदी का लफ्ज हमने पढ़ा था, इसको क्या पड़ी है कि वो अपनी खुदाई में फरिश्तों या जिन्नों को शामिल करे। और जहां तक औलाद की बात है, जब तुम खुद ये नहीं मानते कि इसकी कोई बीवी है, तो तुम ये कैसे मान सकते हो कि उसकी कोई औलाद हो सकती है। यानी ये बात करके तो तुमने खुद अपने ही अकीदे की फरसूदगी साबित कर दी है। एक वजह जो शिर्क करने की बनी वो ये है कि अल्लाह मखलूक को नजर नहीं आता, मगर वो जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है तो इस वक्त तुम खुद अंधे बन जाते हो और इल्जाम लगाते हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान कहीं से सीख कर घर लाए हैं। फिर मुसलमानों को दावत के आदाब में सिखाया गया कि तुम दीन हक के दाई हो, दलील से बात किया करो, जज्बाती होकर मुशरिकों और उनके शुरका को गालियां नहीं देनी। उसके बाद आयात का नया सेट 109 से 117 का आगाज हुआ, जिसमें हमने 110 तक आयात पढ़ी थी। हमने देखा कि मक्का के लीडर्स किस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अगर आप हमें मोजज़ात दिखा दें तो हम जरूर ईमान लेकर आएंगे। ये प्रोपेगेंडा काफिरों के साथ साथ मुसलमानों को भी मुतासिर कर रहा था। तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने ये दिया कि जब इनको आफाकी और अनफूसी निशानियां दिखाई गई और ये ईमान नहीं लाए, अपनी फितरत की आवाज को इन्होंने दबाया, तो अब ये सिर्फ बहाने बना रहे हैं, इनका ईमान लाने का कोई इरादा नहीं है। और अगली आयत जो हम अल्लाह ताला की तौफीक से आज पढ़ने की कोशिश करेंगे वो 111 से लेके 121 तक की हैं। साथ ही हमारे 8वें पारे का भी आगाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो आयत हम पढ़ने जा रहे हैं उसके मुख्तलिफ मज़ामीन हैं, लेकिन यह है कि मुशरिकीन को इनकी मोजज़ात की डिमांड पर जवाब दिया जा रहा है। और एक अहम बात जो आज हम पढ़ेंगे वो ये है कि किस तरह किसी भी नबी के खिलाफ शयातीन जिन्न और इंस जमा होकर मुखालफत करते हैं, उनके क्या रूप होते हैं और किस तरीके से वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम आज के लेसन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना 8वां पारा और आयत है 111। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अगर बेशक हम इनकी तरफ फरिश्ते नाजिल कर देते और इनसे मुर्दे कलाम करते और हम हर चीज को इनके सामने इकट्ठा कर लेते, ये ईमान लाने वाले नहीं थे, सिवाय इसके कि अगर अल्लाह ही चाहे। और लेकिन इनमें से अक्सर जहालत बरतते हैं। दो हिस्सों में हम इस आयत को पढ़ेंगे। पहला हिस्सा यही होगा कि अगर हम इनकी तरफ फरिश्ते भी नाजिल कर देते और इनसे मुर्दे कलाम करते और हर चीज को हम इनके सामने ला हाजिर करते, इन्होंने फिर भी ईमान नहीं लाना था। तो जो अल्फाज आपने अंडरलाइन करने हैं, एक तो कुबुलन, कुल्ला शैइन कुबुलन, कुबुलन को अंडरलाइन कीजिए, और लास्ट आखिर में एक लफ्ज है यजहलून, उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। कुबुलन को देखते हैं पहले। कुबुलन के दो माना है। नंबर वन, कोई चीज जो सामने हो, और इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि सारी चीजें जो माजी में थी, यानी जो जो वाकयात हैं इबरत ज़दा अक़वाम के। और दूसरा माना इसका ये होगा कि ये लफ्ज कबील की जमा भी हो सकता है और उसका माना ग्रो होगा अगर ये कबील की जमा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और ये दोनों ही कुरान में, जिन दोनों कॉन्टेक्स्ट कुरान में मौजूद हैं, तो दोनों मानों में यहाँ बात समझी जा सकती है। ये आयत ऊपर जो मजमून हमने लास्ट वीक पढ़ा था उसी मजमून की फर्दर डिस्क्रिप्शन है। ये लोग चूंकि ये डिमांड किया करते थे कि रसूल पर मोजज़ात की मेन तो मोजज़ात की डिमांड थी,
حصی معجزات کی، کہ رسول پر فرشتہ کیوں نہیں ظاہر ہوتا، اور یہ کہ ہمارے آباء و اجداد جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کرو، یا پہاڑ سونے کا کر دو، لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اترتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہم اعتبار کریں گے، یعنی غیبی امور ان کے سامنے پیش کیے جائیں۔ تو ان سب کا ذکر ہے کہ ساری چیزیں اگر ان کے سامنے گروہ در گروہ اکٹھی بھی کر دی جائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آج دعویٰ تو کر رہے ہیں مگر یہ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ سرکشی کی پٹی ان کی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے۔ جو اگلا حصہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون، سوائے اس کے کہ اگر اللہ ہی ایسا چاہے، اور لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ ہی کی مشیت ایسی ہو۔ یشاء اللہ، یشاء کو انڈرلائن کر لیجیے، اس کو ہم آگے جا کے سمجھیں گے، اس آیت میں تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ کی مشیت ہو تو یہ ایمان لا سکتے ہیں، اور لیکن اکثر ان میں سے جہالت برت رہے ہیں۔ تو اب تو ان کے ایمان لانے کی ایک ہی صورت رہ گئی ہے، اور یہ ہے کہ اللہ چاہے وہ ان کو ایمان اور ہدایت اپنی طرف سے بخش دے۔ مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی سنت پڑھی ہے، وہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ نعمت وہ اسی کو بخشتا ہے جو اس کے قدردان ہوتے ہیں۔ اس نے پورا پروسیس بتایا ہے کہ کیسے تمہارے اندر ایمان جاگ سکتا ہے، مگر یہ ایمان کس کو ملے گا؟ جو اس پروسیس پر غور کرے گا۔ پھر فرمایا ان میں سے اکثر جاہل ہیں، یہ جو ڈیمانڈز کرتے ہیں یہ جاہل ہیں۔ یجہلون، جیم ہا لا جہل، اس کا مطلب ہوتا ہے جذباتی انداز، اور جذباتی انداز جس میں سوچ سمجھ کا، عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا بہت شروع میں ہم نے عقلا، عقل کے معنی پڑے تھے، کیا مطلب تھا اس کا؟ باندھنا۔ تو عقل جذبات کو باندھ دیتی ہے اور جذبات کے بغیر فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ جذبات کے ساتھ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو چونکہ جہل عقل کی ضد ہے، لہٰذا جذبات کے گھیرے میں جہاں انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہاں پہ وہ درست فیصلے نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی فیصلہ کر بھی لے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا۔ تو ایک عام نصیحت یہاں سے ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ عقل سے کام لینا چاہیے، جذبات سے نہیں۔ جب جذباتی کیفیت ہو تو اس وقت فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں ہر نبی کے لیے شیاطین انسانوں اور شیاطین جنوں میں سے دشمن۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کی طرف وہی کرتے ہیں، یوحی کو انڈرلائن کیجیے، اور زخرف القول کو بھی۔ ان میں سے بعض کی طرف وہی کرتے ہیں، کیا؟ ملمہ کی ہوئی بات۔ اصل میں جو وہی کرتے ہیں اس کا ایکسپریشن آپ نے عربی میں یاد رکھنا ہے، وہ ہے زخرف القول۔ جو وہی کرتے ہیں نا، اس جو کیا وہی کرتے ہیں اس کو زخرف القول کہا گیا۔ کیوں کرتے ہیں؟ غرور اور دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے ان کو جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں۔ یہاں پہ بھی شاء کو انڈرلائن کر لیجئے، دوبارہ سے یہ لفظ آیا یہاں پہ۔ تو پہلے حصے کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح، ایک تو کذالکا کو دیکھیں گے کہ کس طرح، کیوں کذالکا سے بات سٹارٹ ہوئی۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین انسانوں میں سے اور شیاطین جنوں میں سے دشمن بنائے ہیں، یہاں تک دیکھیں گے۔ کذالکا کا اشارہ جس طرف کام کر رہا ہے وہ اسی طرف ہے جو مخالفت اوپر چل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان لوگوں کی مخالفت، اور وہ بیچ میں کس کے ساتھ چل رہی ہے مخالفت؟ اہل شرک سے۔ دیکھیں، کسی چیز کا انکار کرنا ایک بات ہوتی ہے۔ اہل مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی باسط ہوئی اور انہوں نے دعوت حق دی تو لوگوں نے انکار ہی کیا تھا، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ انکار کرنا ایک چیز ہوتی ہے، لیکن صرف انکار پر بس نہ کرنا بلکہ اس چیز کی مخالفت کرنا شروع کر دینا اس انداز سے کہ دشمنی شروع ہو جائے، اور سازشیں کرنا اور اپنی زندگی کا مقصد ہی، مشن ہی دشمنی بنا لینا، یہ دوسری بات ہے۔ اور اہل مکہ کے لیڈرز اس دوسری طرح کی مخالفت کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس نے ہر نبی کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے دشمن بنائے ہیں، اور یہ حالات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کے ساتھ پیش نہیں آ رہے، بتانے کا یہ مقصد ہے یہاں پہ۔ لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ نبی یا رسول جو اللہ کا منتخب نمائندہ ہے، اس کو تو اللہ کی خصوصی مدد ملنی چاہیے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ تو کچھ اور ہی فرما رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی اللہ کی سنت آزمائش ہے جس سے تمام انبیاء اور رسولوں کو گزرنا پڑتا ہے، اور جو بھی اس راستے کا مسافر ہوگا، یعنی کس راستے کا؟
جس راستے سے انبیاء اور رسول گزرتے ہیں، اس راستے کا مسافر جو بھی ہوگا وہ بھی اسی ابتلا سے گزرے گا۔ ابتلا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر حق و باطل میں اس نوعیت کی کشمکش نہیں ہوگی تو پھر کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہو سکے گی، پھر معلوم نہیں ہو سکے گا کہ کون واقعی اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اور کون بس زبانی جمع خرچ کر رہا ہے۔ تو جو حق والے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں اس کشمکش کے نتیجے میں، اور اہل باطل اپنے فساد سے اپنے اوپر حجت تمام کر لیتے ہیں اور پھر عذاب کے حقدار قرار دے دیے جاتے ہیں۔ اسی صورت میں آگے چل کے اس مضمون کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، آگے 120 نمبر آئے، سوری 122 آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی کے بڑے مجرموں کو مہلت دی کہ وہ جو چالیں اس میں چلنا چاہتے ہیں چل لیں، اور وہ نہیں چلتے کوئی چال مگر اپنے ہی ساتھ، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ جو آگے کانٹیکسٹ آئے گا وہ یہی آئے گا کہ جب دعوت حق بلند ہوتی ہے کسی بھی بستی کے اندر تو جو بڑے بڑے مجرم، بیسیکلی وہ ایلیٹ کلاس ہی لوگ ہی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ اس کے خلاف جتنا زور لگا سکتے ہیں نا، جو چالیں چل سکتے ہیں چل لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، کوئی چال نہیں چلتے مگر اپنے خلاف، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہونے دے رہے ہیں۔ اوپر وہ بھی تو بات ہے جو جو شیطان جنوں اور انسانوں کی پڑی ہے وہ بھی ہونے دے رہے ہیں۔ اور بڑے مجرم کون ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو ریفرنس دیا، یہ اصل میں شیطان انسان ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ صرف جنوں کی صورت میں نہیں ہوتے، شیطان انسانوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ اب آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو مکہ کے لیڈرز شیاطین انسان ہیں، لیکن یہاں پہ شیطان جنوں کا بھی ذکر ہے، ابلیس جو کہ بڑا شیطان ہے اور اس کا تعلق جنات سے ہے، اور جو اس کے قبیلے کے اس کماش کے لوگ ہیں وہ بھی وہ بھی شیطان کہلائیں گے جنوں میں سے۔ تو یہ اپنا کام کس طرح کرتے ہیں، یعنی شیاطین جن اور شیاطین انسان اپنا کام کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیا ان دونوں قسم کے شیاطین کا آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے؟ یہ اب ہم پڑھیں گے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، یوحی، میں نے اس کو انڈر لائن کروایا تھا، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کی طرف وہی کرتے ہیں زخرف القول، دھوکہ دینے کے لیے۔ میں ابھی اس کا ترجمہ زخرف القول ہی کر رہی ہوں۔ تو معلوم تو یہی ہو رہا ہے کہ آپس میں کولیبوریشن ہے، وہی کرتے ہیں۔ وہی کا مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ وہی کا مطلب خفیہ اشارہ بھی ہوتا ہے، دل میں بات ڈال دینا، وسوسہ کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کے شیاطین ہیں جو انہیں بہکاتے ہیں، جیسے انسانوں کے شیاطین جو انہیں بہکاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کے مشورہ کرتے ہیں کہ اسے کس طرح بہکا، یعنی بہکانے کے ٹیکٹکس آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ تو وہی کے تناظر میں کیونکہ لفظ وہی کا استعمال ہوئے کہ ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں، وہی کا لفظ جیسے ہی ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے ہمارے مائنڈ میں ایک ہی بات آتی ہے اور قرآن آتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ایک دوسرے ڈائمینشن میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ تو میں کچھ واقعات آپ کو سناتی ہوں، یہ ابن کثیر سے لیے گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اکرمہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص مختار بن ابی عبید کے پاس گیا، اس نے میری بڑی تعظیم کی، اپنے ہاں مہمان بنا کر رکھا، لیکن مجھ سے کہا کہ جاؤ لوگوں کو کچھ سناؤ، یعنی لوگوں کو کچھ تعلیم دو۔ میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا آپ وحی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے جیسے قرآن میں ارشاد ہے بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کون سا لفظ ہے؟ کی ورڈ کون سا ہے؟ اوحینا، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک اس سے پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے یا غفلت میں تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے کہ آپ کی طرف اللہ نے قرآن نازل کیا، اس سے پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 ہے۔ یہ ایک بات تو انہوں نے یہ کی جو حضرت کرمہ رحمہ اللہ ہے، لوگ اس نے سوال پوچھا تو ایک جواب تو یہ دیا، اور ساتھ بتایا کیا، اور دوسری وہی شیطانی ہے، جیسے کہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 112 اور یہی والی آیت پڑھی، یہ والی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، وہ کون سی کیا ترجمہ ہے؟ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے شیاطین جنوں میں سے اور شیاطین انسانوں میں سے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں زخرف القول، دھوکہ دینے کے لیے۔ اتنا سنتے ہی لوگ میرے اوپر پل پڑے، یعنی لوگوں نے مجھ پہ اٹیک کر دیا۔
قریب تھا کہ وہ مجھے پکڑ کر مار پیٹ شروع کر دے. میں نے کہا ارے بھائیو یہ تم میرے ساتھ کیا کرنے لگی ہو, میں تمہارا مہمان ہوں. تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. ایک دوسری روایت, ایک شخص ہے مختار, اس کا نام مختار ملعون لکھا ہوا ہے, یعنی لعنت کی گئی اس کے اوپر. مختار ملعون لوگوں سے کہتا تھا کہ میری طرف وحی آتی ہے, اور اس کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھی. یعنی حضرت صفیہ جو ہیں, جو مختار کی بہن ہیں, وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی وائف ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں, یعنی حضرت صفیہ ان کی بہو ہیں حضرت عمر بن خطاب کی. اور بڑی دیندار خاتون تھی, اور بھائی کا یہ حال ہے آپ دیکھیں. جب ابن عمر کو مختار کی اس بات کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ انعام کی آیت نمبر 121 ہے. انشاءاللہ آج ہم وہ پڑھیں گے بھی. اور وہ آیت کیا ہے کہ ان شیاطینی سوری وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم وان اطعتموکم انکم لمشرکون. یہاں پہ بھی لفظ کون سا ہے؟ لیوحون. اور بے شک شیاطین البتہ وہ اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو پھر بے شک تم مشرک ہو گئے. تو کچھ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے واقعات سے, کہ آپس میں کوارڈینیشن ہے ان کی, جو کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اب اگلی بات یہ ہے کہ جو وہ وہی کرتے ہیں وہ کس طرح کی بات ہوتی ہے. تو اس کے لیے الفاظ آئے ہیں زخرف القول. اس کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹی اور باطل چیز جس پر حق کا رنگ چڑھانے کی کوشش کی گئی ہو. یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے بات. جھوٹی اور باطل چیز جس پر حق کا رنگ چڑھانے کی کوشش کی گئی ہو. جھوٹی اور باطل بات مگر بڑی بیوٹیفل اینڈ ڈیکوریٹو لینگویج میں کی جائے, اور آج کی ٹرم میں ہم اسے پروپیگینڈا بھی کہہ سکتے ہیں. ڈسیپٹیو ورڈ سیاسی برتری ثابت کرنے کے لیے, مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, یعنی جب ہم وہ سیاسی تقریریں ہوتی ہیں اس میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ سب کا دھوکہ دینا, غرورا. غرورا جو اگلا لفظ ہے, اس سے مراد, اب یہ تو میننگ ہو گیا نا, مراد کیا ہے؟ مراد ہے کہ وہ مشرکانہ بدعت جو ہر دور کے شیاطین جن اور انس نے باہمی گٹھ جوڑ سے ایجاد کی, پھر ان کے اوپر شریعت کا لیبل لگا دیا. کیا مطلب تھا اوپر زخرف القول کا؟ جھوٹی اور باطل چیز جس پر حق کا رنگ چڑھانے کی کوشش کی جائے. زخرف القول کا ایک مطلب ہوتا ہے چمکتی ہوئی چیز, چمکتی ہوئی بات. اندر سے کیا ہے؟ نہایت بدبودار, اور اوپر اچھا سا لیبل لگا ہوا ہے. تو یہی بات ہے نا, بدعت, مشرکانہ بدعت جو شیطان جنوں انسانوں نے آپس میں کوارڈینیشن کر کے ایجاد کی, اور اس کے اوپر کیا لیبل کیا لگایا؟ یہ شریعت ہے. جب انبیاء اور اصلاح کرنے والوں نے اصلاح کی کوشش کی تو پھر بحث و جدال کا بازار گرم ہوا. اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور ان کے بتوں, ان کے مشرکانہ عقائد اور خود ساختہ رسومات, خود ساختہ حلال حرام کے قوانین کی حقیقت واضح کی, تو یہ شرک کے امام مخالفت اور دشمنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اور کیا خوبصورت نیریٹو بلڈ کیا عوام کے سامنے دھوکہ دینے کے لیے, کہ محمد تو ہم کو ہمارے باپ دادا کے دین سے اور ابراہیم کی ملت سے ہٹانے پر تلے ہوئے ہیں. آپ نے ورڈز پہ غور کیا؟ باپ دادا کا دین اور ابراہیم کی ملت. انہوں نے معاشرے کا امن تباہ کر دیا ہے. باپ بیٹا ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہیں ہر گھر میں, بھائی بھائی سے کٹ چکا ہے, گھر خراب ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. کیا مثالیں ہیں یہ زخرف القول کی. اب شرک اور باطل کا جتنا بھی یہ سسٹم ہے نا, وہ تمام سسٹم شیاطین جن اور انس کے آپسی گٹھ جوڑ سے ہی چل رہا ہے. شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے؟ عقیدہ توحید سے. اور اس پر چوٹ لگانے کے لیے وہ ہر وقت نت نئے حربے اور نئے نئے اسٹائل ایجاد کرتا رہتا ہے. اور جو انسان اپنا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, ان کو پھر وہ اپنے آئیڈیاز وہی بھی کرتا ہے تاکہ خلق خدا کو گمراہ کیا جا سکے. میں نے آپ کو 12 ایگزامپلس دی ہیں. سیٹن ورشپ, یہ شیطان کے پجاری جو موجود ہیں اس دنیا کے اندر, ان کی مثالیں دی ہیں, یہاں تک کہ چرچ آف سیٹن کے اوپر. کبھی آپ ان کی ہسٹری کو گوگل کیجئے, ویڈیوز بھی مل جائیں گی ایلومیناٹیز کے بارے میں, فری میسنز کے بارے میں, آپ کو یہ چیز صاف نظر آئے گی وہاں پر. اینی مقصد کیا ہے؟ خلق خدا کو گمراہ کیا جا سکے. اسی صورت میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے, یہ آیت نمبر 123 ہے جس کا میں حوالہ دے رہی ہوں, سورۃ انعام ہی کی آیت ہے. اب یہ شیطان جنوں اور انسانوں کو نا قیامت والے دن پلیس کر کے دکھایا گیا. یوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا
اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا یوم حشر کو، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا اور کہے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے تو انسانوں میں سے کثیر تعداد کو ہتھیا لیا، اور جو انسان ان میں سے ان کے ساتھی بنے ہوں گے وہ بولیں گے ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو استعمال کیا یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے اس موت کو جو تو نے ہمارے لیے ٹھہرائی تھی۔ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جنوں سے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ انسان دے رہے ہیں ان کی جگہ پہ جواب، یعنی دوست دوستوں کی جگہ بول رہے ہیں۔ اور کیوں ہوا تھا یہ گٹھ جوڑ؟ ظاہر ہے کامن انٹرسٹ۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب کی مشیت یہ نہ ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو بھی وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اس میں چھوڑ دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے قانون آزمائش کے تحت ہو رہا ہے، جنوں کو بھی اختیار کی آزادی ہے اور انسانوں کو بھی، اور یہی امتحان ہے کہ کون کون سی راہ اختیار کرتا ہے، توحید کی یا شیطان۔ شیطان کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے اور اختیار کی آزادی، یعنی جنوں کو بھی ملی ہوئی ہے، شیطان کو بھی، انسانوں کو بھی یہ ملی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ یہ ساری امتحان کے لیے۔ یہاں پہ تھوڑی دیر رک کے ہم ایک اور ٹاپک ڈسکس کریں گے، اللہ کی مشیت کیا ہے۔ اوپر 2 دفعہ میں نے آپ سے کہا یہ شاہ کو انڈر لائن کر لیجیے۔ اللہ کی مشیت، بیسیکلی ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور اس کی رضا میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ تو ایک چیز ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے یہاں پر کہ قرآن کی روح سے اللہ کی مشیت اور اس کی رضا میں فرق ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ورنہ غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ کسی چیز کا اللہ کی مشیت اور اس کے اذن کے تحت رونما ہونا لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور اس چیز کو پسند کر رہا ہے جو ہو رہی ہے۔ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی واقعہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کے وقوع پذیر ہونے کی کا اذن نہ دے دے، اور اپنے اس اتنی عظیم الشان کائنات کے اندر اس کے وقوع پذیر ہونے کی کوئی گنجائش نہ نکالے اور اس کے لیے اسباب کو فیزیبل نہ کر دے۔ یہ سارے کام ہوں گے تو وہ واقعہ صادر ہوگا، ہر طرح کا واقعہ، اچھا یا برا۔ فار ایگزامپل کسی چور کی چوری، کسی قاتل کا قتل، کسی ظالم اور مفسد کا ظلم اور فساد، اور کسی کافر اور مشرک کا کفر اور شرک، یہ اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں، کسی مومن اور کسی متقی انسان کا ایمان اور تقوی پہ قائم رہنا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو دونوں قسم کے واقعات، پہلے ہم نے نیگیٹو دیکھی اور اب پازیٹیو، یہ یکساں طور پر اللہ کی مشیت کے تحت رونما ہو رہے ہیں، لیکن پہلی قسم کے واقعات سے جو نیگیٹو تھے اللہ راضی نہیں ہے، اس کے برعکس دوسری قسم کے واقعات سے وہ راضی ہے اور وہ ان کو پسند کرتا ہے۔ ایک سوال کہ مشیت الہی اس کائنات میں کس مقصد کے لیے کام کر رہی ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کا واقعہ ہونے دے؟ نہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ خیر کے لیے کام کرتی ہے، لیکن وہ خیر حاصل کیسے ہوگی اس میں آ جاتا ہے انسانوں کا امتحان۔ یعنی وہ جو خیر ہے نا، اس کے ظہور کا راستہ، نور اور ظلمات، خیر اور شر، اصلاح اور فساد کی مختلف قوتوں کے ایک دوسرے کے سامنے آ جانے سے صاف ہوتا ہے۔ جب باطل حق سے ٹکراتا ہے، اندھیرے روشنی سے ٹکراتے ہیں، اصلاح کی قوتیں فساد کی قوتوں سے ٹکراتی ہیں، تب جا کے خیر کی قوتیں واضح ہوتی ہیں اور ان کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسان آدمی کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی کام کرنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کام کرنے کا موقع دیا، اللہ نے نمرود کو بھی اپنے سارے اسکیمیں پوری کرنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی موقع دیا۔ تو یہ موقع اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی اختیار والی مخلوق ہے نا، جس میں جن اور انسان دونوں شامل ہیں، ان کو خیر اور شر میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے کی آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جو چاہے اپنے لیے خیر کا کام پسند کر لے، جو چاہے اپنے لیے شر کا کام پسند کر لے۔ دونوں قسم کے جو کام کرنے والے ہیں، یعنی خیر کا کریں یا شر کا کریں، جہاں تک اللہ کی مصلحت اجازت دیتی ہے وہ اسباب بھی پرووائڈ ہو جاتے ہیں اس کو اور وہ وقوع پذیر بھی ہو جاتی ہیں وہ باتیں۔ لیکن جو بات ذہن میں رکھتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی صرف خیر کے کام کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کو جو بات پسند ہے وہ یہی ہے کہ بندہ
اس کا جو بندہ ہے وہ اپنی انتخاب کی آزادی کے ساتھ خیر کا راستہ اختیار کرے، نہ کہ شر کا۔ یہ تو ایک جنرل بات ہو گئی مشیت اور رضا میں فرق کی۔ اب ہم آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں، یہ جو شیاطین جن و انس کا گٹھ جوڑ ہے رسول کے خلاف، اس کی کانٹیکس میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ حق کے دشمنوں کو ان کی دشمنوں کی جو مخالفانہ کاروائیاں کر رہے ہیں ان میں بار بار اپنی مشیت کا ذکر کرتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر رب چاہتا تو وہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ ایمان لے آتے، اور یہاں پہ کہتے ہیں اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو یہ اپنی مشیت کا بار بار اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہے ہیں نا۔ اس سے مقصد کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہارا کام فرشتوں کے کام جیسا نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کر لیں، لیکن ان کے آگے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی، مطلب کسی بھی قسم کی مزاحمت کے بغیر وہ اپنا کام کر لیتے ہیں۔ لیکن انسانوں کا کام، یعنی خاص طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے، کیونکہ کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں اور اہل ایمان کی بات ہے، تو تمہارا اصل کام کیا ہے؟ اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کے مقابلے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقے کو غالب کرنا اور اس کام کے لیے جدوجہد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت ان لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے جنہوں نے خود اپنی پسند سے، انتخاب سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا اور اسی میں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تمہیں بھی، جنہوں نے اطاعت اور بندگی کے راستے کو اختیار کیا، ان کو بھی کام کرنے کا پورا موقع دے رہا ہے، اگرچہ اس کی رضا اور اس کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ تم اس پہلو پہ کام کر رہے ہو جسے وہ پسند کرتا ہے، وہ دوسری پارٹی اس پہلو پہ کام کر رہی ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن اسے ظہور میں آنے دینے اس کا موقع ضرور دے رہا ہے۔ تو بات کیا ہے کہنے کی کہ تمہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی معجزانہ مداخلت سے، کوئی کہتے ہیں ڈیوائن انٹرونشن کرے گا اور ان لوگوں کو ایمان لانے پہ مجبور کر دے گا جو نہیں ایمان لانا چاہتے۔ یہ جو شیطان جن اور انسان جو دشمنیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو تمہارے راستے سے ہٹا دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کرنا۔ ورنہ اگر ایسا کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ تمہیں اپنی جدوجہد کر کے حق پرستی کا ثبوت دینا ہے، ورنہ معجزوں کے زور سے اگر اللہ تعالیٰ نے باطل کو مٹانا ہوتا اور حق کو غالب کرنا ہوتا تو پھر اس کو انسانوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ خود بھی ایسا انتظام کر سکتا تھا، پھر ایسا ہوتا کہ دنیا میں کوئی بھی شیطان، کوئی بھی نیگیٹیوٹی نہ ہوتی، نہ کوئی کفر ہوتا، نہ کوئی شرک ہوتا۔ جب نہ کوئی کفر ہوتا، نہ کوئی شرک ہوتا، تو کیا یہ کشاکش بھی ہوتی جو اہل ایمان اور اہل کفر میں ہو رہی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو پھر تو دنیا کا کچھ اور ہی نقشہ ہوتا، پھر میں بھی اس دنیا کے ظہور کی ضرورت بھی نہیں تھی جس میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ تو یہ ایک کانسیپٹ میں نے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی، مشیت اور رضا میں فرق ہے۔ یعنی مشیت دونوں چیزوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ گنجائش دیتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کس کے ساتھ ہے؟ وہ جو اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 113 کو۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ مائل ہو جائیں ان کے دل اس کی طرف، ان کے دل جو ایمان نہیں لاتے آخرت کی طرف، آخرت پر، اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں اس سے، اور تاکہ وہ کمائی کریں جو وہ کمائی کرنے والے ہیں۔ اس میں ایک جو لفظ انڈر لائن کرنا ہے وہ ہے لیقترفوا، یعنی اب یہ ہے کہ اوپر والی آیت کے ساتھ ہی اس کا لنک بھی بن رہا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ موقع دے رہا ہے ان کو زخرف القول زخرف القول وہی کرنے کا ایک دوسرے کی طرف، اور پھر اس نے کہا اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ اللہ جب موقع دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر اس دھوکے کی طرف مائل ہو جائیں، اور ایسے مائل ہوں کہ بس وہ اس سے راضی ہو جائیں۔ جب وہ راضی ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پھر ان کے اعمال بھی اسی کے مطابق، اسی کے تابع ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں اس کا، تو جیسے میں نے بات کی کہ اسی مفہوم سے متعلق ہے جو پچھلی آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے شیاطین جن و انس کو انبیاء اور صالحین کی مخالفت اور بدعات اور خرافات کے القاء کی یہ جو مہلت اس دنیا میں دی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ان باطل پرستوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس ملمہ کاری اور اس پروپیگنڈے کی طرف مائل ہو جائے۔ اور مائل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل کس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ جس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اس لیے دل ان کے اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ اس چیز کے بڑے فین ہوتے ہیں، بڑے امپریس ہوتے ہیں اس سے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب امپریس ہوتے ہیں تو ان کے دل اس بات کو سن کر فؤاد والی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں، فؤاد والی کیفیت میں۔ افئدہ
قلب کا تو نہیں کہا نا، افیدہ کا مطلب ہے پھر دل میں بھی ہلچل شروع ہو جاتی ہے، وہ امپریس ہوتے ہیں نا جب، تو دل بھی ان کا وہ کہتے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اسی اسٹریم کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ تو یہ ڈھیل ہے جو اللہ دیتا ہے ان شیطانوں کے پیروکاروں کو، اور ان لوگوں کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کو دنیا کی عیش و عشرت سے مطلب ہوتا ہے، آخرت پر ایمان لاتے تو یہ عمل تو نہ ہوتا نا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ بات تو توحید کے کانٹیکس میں چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ میری ذاتی رائے ہے واللہ اعلم، کہ جنرل میننگ میں اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ کلمہ گو ہوں، مگر چونکہ صرف دنیا پرست ہوتے ہیں اس لیے آخرت کی فکر نہیں کرتے، اور یہ بات شیطان جنوں انس نے ان کے لیے خوبصورت کر دی ہے۔ جی پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سب کمائی کرتے ہیں، یعنی کمائی کرنے کا مطلب ہے کہ اب تو وہ اس دھوکے کے اندر آ چکے ہیں، اس سے امپریس ہو چکے ہیں، اب ان کے عمل کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ کمائی کریں جو وہ کمائی کرنے والے ہیں۔ ویسے کمائی کرنے کے لیے ایک لفظ آتا ہے کسبا، اس کا مطلب بھی کمانا ہوتا ہے، عربی کا ہی لفظ ہے وہ بھی، لیکن یہاں پہ آیا ہے اقترفا، یہ جو لفظ ہے نا لیقترفوا، اس سے نکلتا ہے اقترفا۔ اقترفا کا مطلب ہوتا ہے کمائی کرنا، لیکن فرق کیا ہے اقترفا اور کسبا میں؟ اقترفا وہ کمائی ہے جو مجرمانہ طریقوں سے کی جائے، یعنی شرعی تقاضوں کا کوئی لحاظ نہیں، تو یہ بھی پھر ان لوگوں کی نفسیات کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا، جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اوپر جیسے ہم نے بات کی۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ وہ یولو والی فلسفی جو میں نے آپ کو ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر، کہ یو اونلی لیو ونس، جب یہ فلسفی ایک انسان کے اندر ہوگی تو، اور وہ یہ سوچے گا کہ دنیا کی زندگی بس ایک ہی بار ملتی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو بس پھر وہ پلیئر سیکنگ لائف ہی گزارے گا۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، جو بات شروع میں آئی تھی کہ یہ ایمان نہیں لانے والے، یہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 114، افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا پھر اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی مفصل، یعنی پوری تفصیل کے ساتھ کتاب نازل کی۔ پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ یہ مشرکین مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہے ہیں، اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوایا جا رہا ہے کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم ضد پکڑ کے بیٹھ گئے ہو اور شیاطین جن و انس کے انفلوئنس میں ہو، اس لیے آگے مجھ سے مجادلے کرتے ہو، یعنی بحث مباحثہ کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ رب صرف اللہ ہے، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ تو کیا میں بھی تمہارے گمراہ راستے کو فالو کروں، جبکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ حق صرف اللہ کو حاصل ہے کہ اسی کو فالو کیا جائے، تو کیا فیصلے کے اختیارات میں کسی اور کو شریک کر لوں؟ تو یہ تو نہیں ہوگا، اور وہ بھی تب جب کہ اس نے ایک کتاب بھی تمہاری طرف نازل کر دی ہے جو مفصل ہے، یعنی اس میں ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے فیصلہ فرما دیا ہے، تو فیصلے آپ اسی سے ہی ہوں گے، اور یہ کتاب نبوت پر دلیل ہے اور صحیح وقت پہ نازل ہوئی ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے اب کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا، یا کسی اور سے فیصلہ نہیں لیا جا سکتا، اور اس چیز کی شہادت بھی تمہیں مل سکتی ہے، اس کتاب کی شہادت بھی تمہیں مل سکتی ہے۔ یہ کتاب مفصلہ قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ والذین، آگے دیکھیے آیت میں، والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے حق کے ساتھ، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اس سے پہلے کتاب دی ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ شہادت بھی تمہیں مل سکتی ہے اس کتاب کے بارے میں، اور وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ اہل کتاب سے ملے گی۔ تو اہل کتاب سے مراد یہاں پہ یہود ہیں، یہود کے وہ لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے دین پر قائم ہیں۔ پیچھے تو ان لوگوں کا ذکر بھی ہم نے پڑھا نا، جنہوں نے تو وہی کے آنے کو ہی ڈینائی کر دیا تھا، اور انہوں نے جنرلائز اسٹیٹمنٹ یہ دے دی تھی کہ اللہ تو کسی انسان پہ کچھ نازل ہی نہیں کرتا۔ لیکن جب تمہیں شہادت چاہیے، جب ہمیں بھی کسی واقعے کی شہادت چاہیے ہوتی ہے، تو ہم ایک بندے سے بات پوچھ کے گھر نہیں آ جاتے، ہم مختلف لوگوں سے بات پوچھتے ہیں اور کسی نہ کسی کنکلوژن پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تمہیں بھی شہادت چاہیے تو تم جاؤ اہل کتاب کے پاس، وہاں تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو تمہیں شہادت دیں گے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لیکن اگر تم ڈھونڈنا چاہو تو۔ اور آخر میں یہ جو فرمایا نا کہ آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں، تو اس کا رخ اصل میں اہل مکہ کی طرف ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں
یعنی کتاب مفصلہ قرآن ورسز کیا نظر آ رہا ہے جو پیچھے والی اس میں ہم نے آیت میں پڑھا، زخرف القول. کتاب کس کی طرف سے ہے؟ کتاب کیا ہے؟ اللہ کے کلمات. اور زخرف القول کیا ہے؟ شیطان کے، شیطان کی باتیں، اس کی بدعت. اچھا، اس میں نا ہمیں قرآن کی کچھ صفات معلوم ہو رہی ہیں اس آیت میں بھی اور اگلی آیت میں بھی، ان کو نوٹ کریں گے ہم. ایک تو یہ صرف ہے کہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے. دوسری، یہ مفصل کتاب ہے، یعنی ہر چیز کی تفصیل ہے اس کے اندر، گائیڈنس کے لیے کافی ہے. تیسری چیز ہے اہل کتاب اس کو پہچانتے ہیں. چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ اب ہر طرح کا فیصلہ اسی کتاب سے ہوگا. اگر یہ ایمان ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. اور دیکھیں کہ ویسے ایک انگلی تو اس آیت کی اہل مکہ ہی کی طرف ہے، لیکن 4 انگلیاں ہماری طرف بھی آتی ہیں کہ کتاب تو ہمارے ساتھ بھی موجود ہے اور وہ صفات یہی والی کیری کرتی ہے آج بھی. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں 115. وتمت کلمات، مائک آف کیجیے گا نہیں باجی اپنا. وتمت کلمات ربک صدقا وعدلا، عدلا، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی سچ اور انصاف کی، یعنی آپ کے رب کی سچ اور انصاف والی بات پوری ہوگی. یہ کون سی بات ہے؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا. لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں بدلنے والا اس کے کلمات. اوپر کلمات بات اور یہاں پہ بھی کلمات ہی. وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آج یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ تمام شیاطین جن و انس کو جو اس دعوت کی مخالفت میں سرگرم ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ وہی صورتحال ہے جو شیطان نے اولاد آدم کے بارے میں کہا تھا. اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ مجھے مہلت دے دو تاکہ میں آدم اور اس کی اولاد کو سیدھے راستے سے گمراہ کروں، اور اللہ نے اسے یہ مہلت دے دی تھی، مگر ساتھ فرمایا تھا کہ جو تجھے فالو کریں گے میں ان کو تجھ سمیت جہنم میں ڈال کر اس کو بھر دوں گا. وہ جو بات ہوگی نا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہوگی بات آپ کے رب کی سچ اور انصاف کی، وہ یہی والی بات ہے. کیسے؟ تو اہل مکہ نے تو شیطان کے جال میں پھنس کر اس پیشن گوئی کو اپنے حق میں سچ ثابت کر دیا ہے نا، جہنم میں جانے والی. اور اللہ نے جو فیصلہ سنایا وہ پورا ہو گیا، اور یہ فیصلہ سچائی اور عدل کے دونوں معیاروں پر اترتا ہے. اور اللہ کے فیصلے کہاں سے ملتے ہیں ہمیں؟ قرآن سے. تو قرآن کیا ہے؟ حق کا معیار ہے. سو اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا. مطلب کیا ہے کہ اس کی سنت میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اور آخر میں بتایا کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اس کی بات بے خبری پر مبنی نہیں ہوتی، اور نہ اس میں کسی غلطی اور ناانصافی کا امکان ہوتا ہے. اور وہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطے میں لیا ہوا ہے اس نے ہر چیز کو. تو اس مارکے میں یہ جو حق و باطل کا مارکہ چل رہا ہے، ایک طرف کون ہے؟ انبیاء اور صالحین ہیں یا اہل ایمان ہیں، اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ شیاطین جن و انس. لیکن ایک تیسری طاقت بھی موجود ہے